हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग्ड माइक। पाकिस्तान से बाहर मशरिक़ वस्ती में जो भी सूरत हाल बन रही है दिन ब दिन, और ख़ास तौर पर ईरान के अंदर जिस तरह अमेरिका हमला करता है उसके बाद जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं और पूरे अरब ममालिक के अंदर जो क्योस फैलता है। और सबसे बड़ी बात अब ये है कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद क्या सूरत हाल बनने जा रही है। हमारे साथ मुबश्शिर बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका इंट्रो ये है कि आप मशरिक़ वस्ती को एक बड़े अरसे से और इंटरनेशनल मीडिया के साथ कवर कर रहे हैं, और पाकिस्तान में उन चंद लोगों में से जिनकी बड़ी गहरी नज़र होती है इन तमाम मामलात के ऊपर। और आप भी 2 दिन से जो है वो सोए नहीं हैं, और आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सबसे पहला सवाल है कि सबसे बड़े सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, उनको शहीद कर दिया जाता है, इसके बाद क्या? देखिए, सबसे पहले हमें जायज़ा लेना पड़ेगा कि अमेरिका और इजराइल क्या चाहते थे। अगर वो ये चाहते थे कि ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद वहाँ पे अवाम सड़कों पे आ जाए और इनकलाब बर्पा कर दें, क्या ऐसा होने जा रहा है? या फिर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और मिसाइल कैपेबिलिटी उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्या ये होने जा रहा है? और तीसरा, क्या वो ईरान को वाकई में एक जमहूरियत बनाना चाहते हैं? सो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अब जो है इसके बाद सिनेरियो क्या? सो सबसे पहले तो ये कि अगर हम बात करें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की, तो उस पर ईरान कई दफ़े कह चुका था कि जी हमारा बनाने का इरादा नहीं है बॉम्ब, हम इसको पुरअमन मकासद के लिए, एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1990-91 से इजराइल इस चीज़ का जो है खौफ का इजहार करता रहा कि ईरान जो है वो एटम बम बनाएगा, लेकिन अभी तक की इंडिकेशन सिवाय इसके कि यूरेनियम एनरिचमेंट हुई, उसके अलावा कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं थी। अभी जो रिसेंट टॉक्स चल रही थी, सेकंड टाइम हुआ है कि टॉक्स अंडरवे हैं और स्ट्राइक हो गई है। और इसमें ओमान के जो है फॉरेन मिनिस्टर का बयान नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ईरान ज़ीरो एनरिचमेंट पे राज़ी हो गया था और ईरान तकरीबन एनरिचमेंट के हवाले से तमाम शराइत मान चुका था। ये बयान उनका आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो एनरिचमेंट भी मामला नहीं थी। बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी बात ठीक है कि ईरान तारीख़ में पहला मुल्क है जिसने इजराइल पे स्ट्राइक किए, और मिसाइल अटैक्स जो हैं वो ईरान से लॉन्च हुए और वो इजराइल तक पहुँचे। दरमियान में 5 जगह से इंटरसेप्शन हुई, जॉर्डन से भी हुई, कुवैत से भी हुई, कतर से भी। फिर उनका अपना डोम सिस्टम, उनका अपना एंड पे डोम सिस्टम आ गया, फिर भी वो स्ट्राइक कर गए। और जो उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है वो 400 सेकंड में जो है वो पहुंचा इजराइल, तो ये भी उनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न था। फिर जो प्रॉक्सी वाला मामला था, प्रॉक्सीज को तो इजराइल ने खुद ही तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह, हमास को, हुसी जो हैं वो भी वीक होते जा रहे हैं दिन ब दिन अगर देखा जाए तो। सो मामला कुछ और है। मामला जो है वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो उसमें मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है एक तो ईरान जो है वाहिद चैलेंजर था टू इजराइल। बाकी ममालिक का आप देख लें, मसलन ये हमला है अमेरिका इजराइल का जॉइंट, और जिन ममालिक पे ईरान ने रिटेलिएट किया, जिसमें यूएई, सऊदी अरब और बहरीन, कुवैत, जॉर्डन शामिल हैं, उनमें ये एलाइज हैं, वहाँ पे अड्डे हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये एक नेक्सस बन रहा है इजराइल के साथ इन कंट्रीज़ का। तो उसमें ईरान एक लंबे अरसे तक थ्रेट रहा है इन ममालिक को, खसूसी तौर पे सऊदी अरब के साथ मुखासमत थी, फिर उसके बाद यूएई के साथ, कुवैत के साथ। तो इनडायरेक्टली वो अब ये क्लेम कर रहा है, जैसे जो कल सिक्योरिटी काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने तकरीर की, उसने कहा हमारे दोस्तों को ख़तरा था ये अरब कंट्रीज़ को, इसलिए हमने जो है, और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। लीडरशिप उन्होंने ख़त्म की थी पहले भी जनरल्स, अब सुप्रीम लीडर, वहाँ के मिलिट्री लीडर, वहाँ के पासदान के लीडर, स्पेशल एनवॉय जो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो सड़कों पे उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। अगर आज आप देखें ईरान के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग सॉलिडेरिटी और मौन कर रहे हैं, उस पर मातम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिजीम चेंज जो है ना, वो इतना आसान टास्क नहीं होगा ईरान के अंदर, ईरान के अंदर।
اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خوفناک سٹرائکس کرے گا امریکہ ابھی آنے والے چند دنوں میں، اور ٹرمپ اس بات کا کہہ چکے ہیں. اچھا، رجیم چینج آپ نے کرنا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، پریزیڈینشل ہاؤس کو نشانہ بنایا، سپریم لیڈر کی ریزیڈنس کو، لیکن اسکول کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا امریکہ جس میں 100 سے زائد بچیاں ہوئیں، سویلین کیجویلٹیز کو نہیں کر پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا میں اس کو مختصر کروں، جب بھی آپ اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں، مثلاً وینزویلا کا آپریشن ہے، بالکل وہاں سے پریزیڈنٹ کو لے کے سیکنڈ لائن لیڈرشپ موجود تھی، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور سکون سے بیٹھ گئے. ایسے ہی ہے. یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ عوام جو ہے وہ نہ صرف ایران میں بلکہ ایران کے باہر بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ موڈ میں اور سولیڈیرٹی ایکسپریس کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ابھی ہمیں اس طرح کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی کہ کوئی لیڈر اٹھے گا اور وہ کہے گا جی میں جو ہے وہ ماڈریٹ لوگوں کا رہبر ہوں اور میرے پیچھے لگ جائیں. ایسی کوئی صورتحال ادھر نظر نہیں آ رہی. سو رجیم چینج مجھے لگتا ہے خواب رہے گا. لیکن جو اگلی چیز میں فورسی کر رہا ہوں، اگر بیچ میں یہ رکتی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی وہی کھنڈر میں تبدیل کرنے کا معاملہ ہوگا جو آپ غزہ میں کر رہے ہیں. جو آپ غزہ میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی آڑ میں 2 سپر پاورز کو بھی جو ہے ان کی اسٹرینتھ کو بھی بریک کرنا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وینزویلا کے خلاف جب کیا یہ ان کے صدر کے خلاف، تو اس وقت وینزویلا ایک بہت بڑے کانٹریکٹ میں تھا چائنا کے ساتھ، بالکل جو کہ ختم ہو گیا. ایران کے ساتھ چائنا کا جو ایگریمنٹ ہے وہ $450 بلین کا ہے، اور اس کو بھی یہ ساری سینیریو کے بعد وہ رول بیک ہو جائے گا الٹیمیٹلی. تو بنیادی طور پہ ایران کے آئل ریسورسز اور یہ 2 سپر پاورز، کل اگر آپ سلامتی کونسل میں دیکھیں تو رشیا نے بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی، بالکل چائنا نے بڑا میڈیوکر قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا. اچھا بشیر صاحب، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں لگا شاید یہ الائنس ہے، ایران، رشیا اینڈ چائنا، دے آر ان الائنس، لیکن جب ان کے اوپر حملے ہوئے تو وہ ویسا رسپانس دونوں ممالک کی جانب سے دیکھا نہیں گیا. آپ سلامتی کونسل میں بات کرتے تھے، وہاں تو ٹیبل ٹاک ہے، وہاں تو وہ اور ہمارے وزیر اعظم بھی کرتے تھے جا کے، اور چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہوئی. بالکل وہ سلامتی کونسل میں اگر دیکھیے یہ ماڈرن دنیا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ کوئی کنٹری سیدھا آ کے لڑے گا تو وہ رشیا خود ایک وار میں انگیج ہے، اور رشیا جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں انگیج ہو نہیں سکتا. ہاں، ان کی ڈائریکٹ انگیجمنٹ آپ کو سیریا میں نظر آئی. سیریا میں ان کی ایئرپورٹس ہمیشہ کور دیتی رہی بشار الاسد کے رول کو. یوں ہی انہوں نے سپورٹ ودرا کی، بشار کا کولیپس ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایرانین لابی ہی تھی جس نے رشیا کو پرسویٹ کیا. ابھی رشیا شاید جو ہے نا تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو والا معاملہ ہے. وہ ڈائریکٹ کبھی بھی اس میں انٹرونشن نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اپنے سٹیکس اس وقت بہت ہائی ہیں یوکرین وار کی وجہ سے. چائنا کی اگر بات کریں تو چائنا نے ڈائریکٹ انٹرونشن کبھی بھی نہیں کی. وہ چائنا کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں اور اپنی اسٹریٹجیز ہیں، اور وہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ کو پاک انڈیا جنگ میں نظر آئیں. ٹھیک ہے، کہیں چائنیز ڈائریکٹ نہیں تھا. چائنا تو یہی کہہ رہا تھا دونوں ملکوں کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے، دونوں کو ایگریشن نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں بھی چائنا نے وہی پالیسی رکھی ہوئی ہے. یہ جو میں نے کہا نا کہ بڑا میڈیوکر قسم کا اسٹیٹمنٹ تھا، وہ اسٹیٹمنٹ میڈیوکر تھا، لیکن چائنا کو اپنے انٹرسٹ بہت عزیز ہیں. وینزویلا کی ایپیسوڈ ہو چکی ہے، اس میں جو ہے چائنا یقیناً ویپن اور جو سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اور یہ میرا قیاس ہے، اور اگر میرا یہ قیاس ہے، قیاس بیسڈ آن سم انفارمیشن، ٹھیک ہے، سم انفارمیشن، اور آنے والے چند دن میں اگر وہ والی سپورٹ موجود ہے وہ آپ کے سامنے اگلے 48 گھنٹے میں وہ آ جائیں گی. اوبویسلی بات ہے، وہ پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں بھی آ گئی تھی. اب ہم بات اگر کریں کہ اس سے دنیا پہ کیا افیکٹ پڑے گا، اگر بحیرہ ہرموز والی بات اگر سامنے آ جاتی ہے، وہاں سے بھی انہوں نے ٹرمینل جو ایک گیٹ وے ہے وہ بند کر دیا. پھر ایران نے، میں کل ایک چیز پڑھ رہا تھا، بڑی اسٹریٹجیکلی اچھا یہ کیا کہ کچھ ایسی عرب کنٹریز ہے جہاں پہ بڑا ان کا سیٹلمنٹ جو ہے وہ ٹورسٹ پوائنٹ سے آتا ہے.
تو وہ بڑا بیکلیش باقی عرب کنٹریز کو بھی جائے گا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اس کے اندر. وہ کتنا سروائیو کر پائیں گی اب ان سارے معاملات میں. امریکہ تو بیٹھا ہے بہت دور, وہ تو ٹھیک ہے, ان کے یہاں پہ الائنس بیٹھے ہیں, وہ ان کی سروائیول کا سوال آ جائے گا. دیکھیے ایک عجیب و غریب جمبلڈ اپ قسم کی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں. جو پریپیگنڈا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا تمام قوتوں کو لینا پڑ رہا ہے. مثلاً ایران نے پہلے کہا کہ خطے میں جہاں بھی امریکی انٹرسٹ ہوں گے ہم حملہ کریں گے, مسلسل وہ کہہ رہے تھے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. اس کے بعد جب کیا تو اب عرب سٹیٹس کی جانب سے بڑے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, لیکن عرب نے بھی ریسٹرینٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کے خلاف کود پٹ سکتے ہیں اس جنگ میں. اس کے نتیجے میں بھی ٹورزم ان کا کہاں جائے گا. یہ ابھی یو اے ای کا معاملہ ہے, وہ صبح سے لے کے اب تک جو ہے, کل سے لے کے اب تک کوئی 200 کے قریب میسائلز اور ساتھ میں ڈرونز کے اٹیک ہوئے. پھر ایک اور رشیا نے وہ ریلیز بھی کی وہ ویڈیو کہ 1 ارب کا پیٹریوٹ میسائل جو ہے وہ ایران کے میسائل کو نہیں روک سکا. 1 ارب کا پیٹریوٹ سسٹم, 1 ارب کا. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو ٹورزم کو ڈسکریج کریں گی. ٹھیک ہے, ان کا مین سیکٹر ہے, یہ ان کا مین سیکٹر ہے 1. دوسرا, ایران نے جو کیلکولیٹ کیا ہے اس میں جو دا موسٹ لیدل ویپن انہوں نے یوز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو انہوں نے کلوز کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ 20% تیل دنیا کا رک جائے گا, کٹ ہو جائے گا. اور 20% کا مطلب یہ ہے کہ بلیک مارکیٹ فروغ پائے گی, شارٹیج ہوئے گی, اور اس کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ کرائسس, اکنامک کرائسس جنریٹ ہوگا. کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم, لیکن وہاں پہ ابھی بھی اسٹرائک کر رہے ہیں. آج صبح بھی کیا تھا لبیب میں اسٹرائک. پھر جو بیڑا ہے اس پہ اسٹرائک کرنا پاسبل اس لیے نہیں کہ وہ ہیویلی گارڈڈ ہے. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے. اس کے جواب میں جو مجھے لگ رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے, جیسے ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایرانین نیوی کو ڈسٹروائے کر دیں گے, تو وہ وہی کریں گے. اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے زور زبردستی والا معاملہ کریں گے, اور جواب میں ایران بھی وہی کرے گا کہ جو جہاز ادھر نظر آتا ہے یورپ کا یا امریکی الائنس کا, اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں میسائل سے. سو یہ اسٹرانگ چانسز ہیں. سو یہ جنگ جو ہے یہ اگر ٹیبل ٹاک جو ہے وہ ٹیبل ٹاک تو جاری تھی جس کے درمیان یہ ہوا. اب اتنا بڑا لاس کروانے کے بعد ایران بالکل ان کا سپریم لیڈر چلا گیا. اور اچھا, یہ اگر میں ہسٹوریکلی آپ کو بتاؤں, جب ہم نے ماضی میں ڈسکس ہوتا تھا کہ واٹ آفٹر خمینی سپریم لیڈر, تو یہ کہا جاتا تھا کہ انقلاب خمینی کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن خمینی نے زندگی میں ہی خامنہئی صاحب کو نامینیٹ کیا, اور ان کے جانے کے بعد وہ آلموسٹ اسی مقام پہ پہنچ گئے. اور اب نیکسٹ ان کی جو مجلس ہے وہ انہوں نے نیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. 3 لوگوں کو خامنہئی صاحب نے نامزد کیا تھا, ان میں سے کسی ایک کو وہ کریں گے. اس کے بعد ایرانینز کس حد تک اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کس حد تک نہیں کرتے, یہ کہنا ویسے تو قبل از وقت ہے, لیکن میں ماضی اور جو پریزنٹ سینٹیمنٹس ہیں ان کی روشنی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی کچھ عرصے میں ہی ایک سپریم لیڈر کا مقام حاصل کر لے گا. کیونکہ اوبویس سی بات ہے, جب ہم مذہبی پیشواؤں کو بھی پاکستان میں سنتے, وہ کہتے ہیں کہ جتنا اسٹرانگلی زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے, ایک اس کے اندر جو آپ مذہبی پرسپیکٹ لے لیں اس کے اندر, تو وہ بڑے اسٹرانگلی ان کی تلقید کرتے ہیں, ان کو مانتے ہیں. تو زندہ امام کی تقلید جب ایک بات آ گئی ہے, ایک فتویٰ آ گئی, تو اوبویس سی بات ہے وہ ساری چیزیں ادھر مراجعوں کی طرف جو کہا جاتا ہے وہ مڑ جاتی ہیں. مبشر صاحب, ویری کوئکلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ, پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے اس طرح مذمت ابھی تک نہیں دیکھی چیزوں کی. مشاہد حسین سید صاحب کا میں ایک انٹرویو بھی ابھی صبح سن رہا تھا آنے سے پہلے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کہ ایران کے اندر بھی ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کوئی اطلاعات باہر گئی ہوں کہ ان کو دفتر بنکر سے باہر بلایا ہو. مائٹ بھی وہ اب صرف ایک پلے گیم کھیل رہے ہوں.
پاکستان کا کیا سٹانس ہونا چاہیے تھا, صحیح ہوا, آگے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا؟ مطلب کہ انہوں نے سعودیہ کی مذمت تو کر دی کہ ایران نے سعودیہ پہ حملہ کیا, لیکن سب سے پہلے جو حملہ ایران پہ ہوا جب ٹیبل ٹاک جاری تھی اس کی کوئی مذمت نہیں آئی میاں صاحب کی طرف سے. میاں صاحب کی طرف سے نہیں آئی, لیکن جو ہے ہمارا مندوب پاکستان کا سلامتی کونسل میں, انہوں نے سب سے پہلی مذمت کی, امریکہ کا نام نہیں لیا, اسرائیل کا نام نہیں لیا, ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت کی, بہرحال مذمت کی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے عرب سٹیٹس پہ ایران کے کاؤنٹر اٹیکس کی مذمت کی. تو عجیب و غریب سی پالیسی ہے پاکستان کی. اچھا, حکومت پاکستان, چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا دا گریٹ پرائم منسٹر, دا گریٹ جنرل, اور طالبان کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کو ایک اچھا ٹافی دی انہوں نے, اور ہمارے منہ میں میٹھا میٹھا محسوس ہوا, اور ہم خاموش ہو گئے. ہم نے ایک جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو بالکل اگنور کیا, اور وہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایران کے بعد پاکستان وہ سرزمین ہے جس پہ دنیا میں دوسری بڑی شیعہ اکثریت بیسڈ ہے, اور یہاں پہ بیک لیش آ سکتا ہے. اور یہ نہ کر کے وہ جو شیعہ ووٹر جو موسٹلی پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹڈ ہے, وہ مزید جو رہ گیا ہے وہ بھی اس طرف چلا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی میں آپ کو کچھ اپڈیٹس دے دوں. کراچی میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, 9 ڈیتھس ہوئی ہیں پولیس فائرنگ سے, 20 کے قریب زخمی ہیں. جی بی میں بڑے پروٹیسٹ پیسفل ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ سب آفس تھا یو این کا, وہ مظاہرین نے وہاں پہ کوئی آگ شاگ لگانے کی کوشش کی ہے. لاہور کونسلیٹ کے باہر پیسفل ہے, وہاں پہ اس وقت سٹ ان جاری ہے, لیکن مزید آپ یہ دن بدن یہ بڑھتے ہوئے دیکھیں گے اس طرح کے پیسفل. اور جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ امریکہ کی محبت میں مرے جا رہے ہیں, پی ایم صاحب ان کو کم از کم آپ کو بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سارے سینیریو پہ برملا کنڈمنیشن نہیں کر رہے تو یہ وہی پی ایم صاحب تھے جو جوتے اتار کے سپریم لیڈر کے سے ملنے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, بڑے ہاتھ بھی چومے تھے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے, اس پہ نے ایک واضح پالیسی. دیکھیے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا, یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, یہ اب جو جیسچر ہیں ٹھیک ہے ہم نے دیا ادھر, لیکن آپ کو چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دوست کہنا شروع ہو گئے ہیں, اس لیے آپ نے وہ ایک وقت میں جب آپ اسلامی مسلم امہ کی بات, اس وقت تو رول یہ تھا کہ امریکہ کو اب سمجھایا جاتا ہماری لیڈرشپ کی جانب سے کہ ہو گیا بس ٹھیک ہے, اب آپ فوری طور پہ ٹروس اناؤنس کریں, بیک آؤٹ کر دیں. کیونکہ یہ پرانی آپ نے کہانیاں سنی تھی نا کہ دیکھیے وہ عراق کو کر رہا ہے ٹارگٹ, اس کے بعد وہ ایران کی طرف آئے گا, ایران کے بعد پاکستان کی طرف آئے گا. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. ایران کا اگر نیوکلیئر پروگرام جو ابھی اس نے اس طریقے کا سٹارٹ نہیں کیا, کوئی ایکسپلوشن نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, وہ اگر چپ رہا ہے تو پاکستان کا تو سینے پہ مونگ ڈال رہا ہوگا نا. اسرائیل کے اور امریکہ کے سینکشنز ہم نے ایکسپلوشن کے بعد سفر کی تھی نا, آپ تو اس وقت شاید پیدا بھی نہ ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو قرض اتارو ملک سوارو 10 روپے اکٹھے کر کے پتہ نہیں ہے وہ کدھر گئے. یہ والا میاں نواز شریف نے ایکسپلوژن کے بعد قرض اتارو ملک, انہوں نے کہا تھا گھاس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے سعودی. وہ بھٹو کی تو خیر بہت دور کی, اور بھٹو کو بھی یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کے لیے ہی پے کرنا پڑا, وہ جو ہینگنگ ہوئی. اگر بھٹو بام نہ بناتا, اگر بھٹو اسلامک بینک کی بات نہ کرتا, بھٹو نہ عرض کرتا مسلم کنٹریز کو کہ اپنے سارے ڈپازٹس نکال لیں, تو بھٹو کی ہینگنگ نہیں تھی ہونی, اچھا برخوردار بن کے رہتا. تو یہ معاملہ آپ عمران خان پہ بھی لگاتے ہیں کہ ان کی بھی آؤٹ آف دی ٹاپک ہو جائے گا, لیکن میں ویسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, عمران خان کا کیلیبر معاف کیجیے گا, وہ پھر آپ مجھے قوم یوتھ سے گالیاں پڑھوائیں گے. عمران خان کا وہ ویژن ہی نہیں تھا. عمران خان دلیر آدمی ہے, عمران نے دلیری سے جیل کاٹی, عمران ایک ضدی آدمی ہے, عمران کرزمیٹک ہے, بھٹو بھی کرزمیٹک تھا, لیکن بھٹو والا وزڈم عمران میں مسنگ ہے. وہ میں آپ کو ذاتی تجربات, خان صاحب کے ساتھ میری میٹنگز ہوتی نہیں ریسٹ سے پہلے بھی,
تو میں انہیں عرض کرتا رہا کہ ڈائلاگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ بہت, وہ نہیں انہیں وہ کہتے تھے نہیں یہ فضول لوگ ہیں, یہ NRO لے لیتے ہیں, یہ وہ فرمایا کرتے تھے. تو میں پھر اس پہ ہنس دیا کرتا تھا. تو وہ ان کی دلیری, ان کی استقامت, جیل اپریشیبل ہے. اب وہ ان کا قد کاٹ, یہ بھی میں انہیں کہا جب ماضی میں ہوا تو میں انہوں نے کہا ہاں صاحب کچھ دن کے لیے, یہ جب مشرف دور میں ان کا ایلی ہنٹ ہو رہا تھا تو وہ چھپتے چھپاتے ہماری ملاقات ہو گئی. میں نے کہا آپ چھپیے نا, آپ جیل چلے جائیے, آپ کا پیڈسٹل اوپر ہو جائے گا. تو خان صاحب نے کہا نہیں میں تو عوام کو موٹیویٹ نہیں کر پاؤں گا. اب جیل میں خان صاحب ابھی تک عوام کو موٹیویٹ کیے ہوئے, ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی محبت میں مزید گرفتار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی بات میں انہیں بیک ان 2007 سمجھا رہا تھا. 2007 میں ہی وہ جب جسٹس موومنٹ چلی تھی کہ وہ اس سے, تو بہرحال یہ معاملہ ہے. اب پاکستان کے لیے ٹیسٹنگ ٹائم ہیڈ, ہم افغانستان سے جنگ کر رہے ہیں. افغانستان وہی پلیس ہے جہاں امریکہ کتنے $1 بلین کا اسلحہ چھوڑ گیا, $7 بلین اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا. اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے 150 ٹینک تباہ کیے, وہی امریکی اسلحہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سڈنلی کیا ہوا کہ ہم نے تو اسٹرائکس کی تھی, ہم نے اسٹرائک کر دی کیونکہ ہمارے تو جوانوں کی لاشیں جلائی تھیں. ٹھیک ہے, مارنے کے بعد اس کے بعد 1-2 دن کے سکون کے بعد انہوں نے جو اسٹرائکس کی ہیں, اس کے پیچھے یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب. ٹھیک ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مجھے یہ ایک بڑا نیکسس لگ رہا ہے, اور میں بڑے آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نیکسٹ ٹارگٹ وڈ بی پاکستان. اس میں سینیریو یہ نہیں ہوگا, اس میں سینیریو یہ ہوگا کہ پہلے پاکستان کے اندر پراکسیز اور ایکسٹریم انریسٹ کریٹ کروائیں گے, اور اس کے بعد اس طرف ہم جائیں گے. تو زیادہ خدا نہ خواستہ, گاڈ فاربڈس, یہ ہمیں ادراک کرنا چاہیے اس چیز کا, اور ہمیں اپنی پالیسیز ٹھیک رکھنی چاہیے. مبشر صاحب, جب آپ نیکسس کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کیا شیعہ سنی فسادات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں, یا پھر آپ بلوچستان سے پنجاب پہ حملے یا اس ٹائپ آف چیزیں؟ ایران کے 3 ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں بلوچ صوبہ علیحدہ, جس کا مطلب ہے پاکستان کے بھی ٹکڑے ہو رہے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ بلوچ یہاں پہ بھی لگتا ہے آپ کو. رائٹ. اسرائیل نے جو میپ نے بنایا تھا دنیا کا, اس میں ایک وقت میں پاکستان پورا موجود ہی نہیں تھا, تو پنجاب کو ایک پاکستان کے طور پہ دکھایا گیا تھا. سو یہ پاکستان کو توڑنا بھی انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہے, خدا نہ خواستہ. اور اس سازش کو ناکام جو ہے وہ لیڈرشپ نے بنانا ہوتا ہے عوام کی سپورٹ کے ساتھ, اور یہ لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے. اور اس کے لیے ملکی اور بین الاقوامی, میں ملکی کی بھی بات, انٹرنل پالیسیز کی بات کر رہا ہوں, اور بین الاقوامی پالیسیز کو بڑا ٹھوک بجا کے آپ کو بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مبشر صاحب. ٹائم بہت شارٹ تھا, لیکن بہت سی چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی اور سمجھنے کو ملی, مجھے بھی, اور ظاہری بات ہے جو ہمارے ویور ہیں ان کو بھی, کہ گیم بنتی کے جا رہی ہے. دوبارہ آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تنگ کریں گے آپ کو, اور ضرور آپ کے پاس آئیں گے مزید چیزیں جاننے کے لیے. ناظرین, آج کے ان پلگ کے جو ایپیسوڈ میں ہم نے انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں, جو معاملات ہیں, اس کو اس طرح کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت آسانی سے چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں بھی, آپ کو سمجھ بھی آئیں, اور تھوڑی سمجھ یہ بھی آئی کہ انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے اور انٹرنیشنل گیم پلے پہ ہو کیا رہا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.